दोस्तों, जो लोग नापाकी की हालत में तस्बीह या दरूद शरीफ पढ़ते हैं, आज वो लोग तवज्जो से सुन लें कि इनके साथ होने क्या वाला है। दोस्तों, आपका ये अमल आपको जन्नत के करीब कर रहा है या खुदा न खास्ता आप नादानी में अल्लाह के गज़ब को दावत दे रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी एक छोटी सी गलती आपकी बरसों की इबादतों को मिट्टी में मिला रही हो। आज अगर आपने ये वीडियो अधूरी छोड़ दी तो ये आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी और ऐसी भयानक गलती हो सकती है जिसका पछतावा शायद आपको ता क़यामत रहे, क्योंकि आज मैं वो पर्दा उठाने वाला हूँ जो आपकी आंखें खोल देगा और आपको इस खौफनाक हकीकत से आगाह करेगा जो हर मुसलमान के लिए जानना फ़र्ज़ है। दोस्तों, पहला सवाल एक बहन ने पूछा है। वो कहती हैं कि भाई, घर के काम काज के दौरान या मखसूस अय्याम यानी नापाकी में मेरी ज़बान पर खुद ब खुद दरूद पाक जारी हो जाता है, तो क्या मुझे इसे फ़ौरन रोक देना चाहिए? क्या मैं गुनाहगार तो नहीं हो रही? दूसरा सवाल एक नौजवान भाई का है। वो पूछते हैं, मैं दरूद पाक का एक वजीफ़ा कर रहा हूँ, लेकिन गुस्ल वाजिब होने की सूरत में क्या मेरा वो वजीफ़ा टूट जाएगा? क्या मैं इस नापाकी की हालत में विर्द जारी रख सकता हूँ? तीसरा सवाल एक बुज़ुर्ग ने पूछा है कि बेटा, हम बूढ़े लोग हैं, जिस्मानी कमज़ोरी की वजह से बार बार वज़ू या गुस्ल करना मुश्किल हो जाता है, तो क्या ऐसी हालत में दरूद शरीफ पढ़ना बेअदबी के ज़ुमरे में आता है? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये वो सवालात हैं जो हम में से हर दूसरे बंदे के जहन में होते हैं। आज की इस वीडियो में हम कुरान पाक की आयात, मुस्तनद अहादीस और फ़ुक़हा के मोतबर हवालों के साथ ये जानेंगे कि असल हकीकत क्या है। क्या हम नादानस्ता तौर पर कोई गलती कर रहे हैं? क्या अल्लाह की रहमत हमें इस हाल में भी थामे हुए है? दोस्तों, अब हम आते हैं अपने सफ़र के सबसे पहले और अहम मरले की तरफ, जिसके बारे में जानना आपकी ज़िंदगी के सुकून के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारा पहला सवाल ये था कि क्या नापाकी की हालत में ज़बान से दरूद पाक निकलना गुनाह है या बेअदबी? देखें दोस्तों, शैतान का सबसे बड़ा हथियार ये है कि वो इंसान को वसवसे में डाल देता है। वो आपके दिल में ये ख्याल डालता है कि ओ, तुम तो नापाक हो, तुम तो गुनाहगार हो, तुम्हारे जिस्म से तो बदबू आ रही है, तुम कैसे इस पाक हस्ती सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेज सकते हो? और यही वो मकाम है जहाँ 90% लोग मार खा जाते हैं और ज़िक्र छोड़ देते हैं। लेकिन मेरे भाइयों और बहनों, तवज्जो से सुन ले, अल्लाह पाक ने दीन में हमारे लिए तंगी नहीं रखी। सही मुस्लिम की हदीस में इमाम आयशा सदीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर हाल में अल्लाह का ज़िक्र फरमाया करते थे। अब हर हाल का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि चाहे आप बावज़ू हों या ना हो, चाहे आप पाक हों या गुस्ल की हाजत हो, अल्लाह पाक का ज़िक्र और दरूद पाक पढ़ना कभी नहीं रुकना चाहिए। दोस्तों, अब आप खुद सोचें, अगर कोई प्यासा हो और वो गंदा हो तो क्या वो पानी नहीं पिएगा? बिल्कुल पिएगा। दरूद पाक तो हमारी रूह की प्यास है। अगर हम नापाकी के डर से दरूद छोड़ देंगे तो हमारी रूह मर जाएगी। फ़ुक़हा की मोतबर किताब फतवा आलमगीर में साफ लिखा है कि जनाबत यानी नापाकी की हालत में दरूद शरीफ पढ़ना ना सिर्फ जायज़ है बल्कि ये एक बेहतरीन अमल है। इसे बेअदबी समझना शैतान का धोखा है, क्योंकि आपका दिल तो पाक है, आपकी नीयत तो साफ़ है, लेकिन यहाँ एक बहुत ही बारीक और ख़तरनाक मोड़ आता है जिसे समझना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। दूसरा सवाल ये है कि कुरान की तिलावत और दरूद पाक में वो फ़र्ज़ किया है जो लोग नहीं जानते। अक्सर लोग समझते हैं कि नापाकी में कुरान पाक नहीं पढ़ सकते, शायद वैसे ही दरूद भी नहीं पढ़ सकते। यही से गुमराही शुरू होती है। कुरान पाक अल्लाह का वो कलाम है जिसकी अज़मत इतनी है कि अल्लाह फरमाता है, अगर मैं इसे पहाड़ पर उतारता तो वो रेदा रेदा हो जाता। इसलिए हुक्म है कि इसे नापाकी में छूना तो दूर की बात, ज़बानी तिलावत भी नहीं की जा सकती सिवाय इन आयात
کہ جو دعا کے طور پر پڑھی جائیں، لیکن درود پاک سبحان اللہ دوستو، درود پاک تو وہ تحفہ ہے جو اللہ نے اپنے محبوب وجہ تخلیق کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بنایا۔ درود پاک تلاوت نہیں ہے، درود پاک تو ایک دعا ہے، ایک درخواست ہے، ایک سلام ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی فریاد اور سلام سننے کے لیے یہ شرط نہیں رکھتا کہ وہ ہر وقت غسل میں ہو۔ اگر آپ ناپاکی کی حالت میں ہیں تو یاد رکھیں آپ قرآن کی تلاوت سے تو محروم ہو گئے، لیکن اللہ نے درود کا دروازہ کھلا رکھا ہے تاکہ آپ کا رابطہ اپنے رب اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ٹوٹنے نہ پائے۔ اگر آپ نے ناپاکی کی حالت میں درود شریف پڑھنا چھوڑ دیا تو آپ نے وہ واحد رسی بھی کاٹ دی جو آپ کو اس اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لا سکتی تھی۔ دوستو، اب ہم اس ویڈیو کے اس موڑ پر پہنچ گئے ہیں جہاں آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ اب ہم اس سوال کا جواب تلاش کریں گے جس نے لاکھوں لوگوں کو وسوسوں میں ڈال رکھا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا ناپاکی کی حالت میں آپ کی زبان سے نکلا ہوا درود عرش الہی تک پہنچتا بھی ہے یا اسے راستے میں ہی روک کر واپس کر دیا جاتا ہے؟ بہت سے لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ جب انسان غسل کی حاجت میں ہوتا ہے تو نعوذ باللہ وہ اتنا ناپاک ہو جاتا ہے کہ آسمان کے دروازے اس کے لیے بند کر دیے جاتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ رحمت کے فرشتے اس کے قریب نہیں آتے، تو پھر اس کا درود مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کون لے کر جائے گا؟ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بہت ہی خوبصورت بات ارشاد فرمائی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ مومن کبھی بھی حقیقی طور پر ناپاک نہیں ہوتا۔ آپ کا جسمانی طور پر ناپاک ہونا ایک عارضی حالت ہے، لیکن آپ کے اندر جو ایمان کا نور ہے وہ کبھی میلا نہیں ہوتا۔ رہی بات فرشتوں کی، تو یاد رکھیں کہ اللہ پاک نے کچھ فرشتے ایسے مقرر فرمائے ہیں جن کا کام ہی صرف یہ ہے کہ وہ پوری زمین پر گھومتے ہیں، اور جہاں کہیں سے بھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز آتی ہے وہ اسے فوراً ایک نورانی لفافے میں لپیٹ کر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ وہ فرشتے یہ نہیں دیکھتے کہ پڑھنے والے نے کپڑے کون سے پہنے ہیں یا وہ کس حالت میں ہے، وہ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ درود کتنا ہے اور محبت کتنی ہے۔ دوستو ذرا سوچے، اگر درود پاک ناپاکی کی حالت میں قبول نہ ہوتا تو اللہ پاک اس ذکر کو تلاوت قرآن کی طرح ناپاکی میں منع فرما دیتا، لیکن اللہ نے اسے ہر حال میں جاری رکھنے کی اجازت دے کر یہ ثابت کر دیا کہ وہ اپنے گناہگار اور پریشان حال بندوں کو خود سے دور نہیں کرنا چاہتا، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ ناپاکی میں جب آپ شرمندگی کے ساتھ درود پڑھتے ہیں تو وہ شرمندگی آپ کے درود کو اور بھی زیادہ قیمتی بنا دیتی ہے۔ دوستو، اب آتے ہیں اس دوسرے بڑے ڈر کی طرف جو آپ کے وظائف سے جڑا ہے۔ اگر آپ کسی خاص درود پاک کا وظیفہ کر رہے ہیں اور اچانک آپ کو ناپاکی کا سامنا کرنا پڑ جائے تو کیا آپ کا وہ وظیفہ ٹوٹ جائے گا؟ کیا آپ کی وہ محنت ضائع ہو جائے گی جو آپ نے پچھلے کئی دنوں سے کی تھی؟ دوستو، یہ وہ جگہ ہے جہاں شیطان اپنا سب سے بڑا جادو چلاتا ہے۔ وہ آپ کے دل میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ اب تو تم ناپاک ہو گئے، اب اگر تسبیح اٹھائی تو بے ادبی ہوگی، اب اگر پڑھا تو گناہ ہوگا، بہتر ہے کہ اب چھوڑ دو۔ دوستو خبردار، یہ شیطان کا ادب نہیں، یہ شیطان کی دشمنی ہے۔ وہ آپ کا وظیفہ چھڑوانا چاہتا ہے۔ اللہ کے دین میں اتنی آسانی ہے کہ بڑے بڑے علماء نے یہ واضح کر دیا کہ تسبیح اور ذکر کے لیے باوضو ہونا یا غسل میں ہونا شرط نہیں ہے، بالکل یہ افضل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ پاک ہو کر پڑھیں گے تو نور اعلیٰ نور ہے، لیکن اگر آپ مجبوری یا ناپاکی میں بھی اپنا ورد جاری رکھتے ہیں تو آپ کا وظیفہ ٹوٹتا نہیں بلکہ جاری رہتا ہے۔ آپ تسبیح کے دانوں کو کپڑے سے پکڑ کر یا بغیر تسبیح کے بھی اپنا عدد پورا کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، درود پاک کوئی بوجھ نہیں ہے، یہ تو روح کی غذا ہے۔ کیا کوئی بیمار کھانا اس لیے چھوڑ دیتا ہے کہ وہ نہایا ہوا
نہیں ہے। نہیں، اسی طرح آپ کی روح کو اس درود کی ضرورت ناپاکی میں اور بھی زیادہ ہوتی ہے تاکہ وہ گندگی کا احساس ختم ہو اور آپ کو دوبارہ پاکیزگی کی طرف جانے کی ہمت ملے۔ جس طرح سورج کی روشنی کسی ناپاک جگہ پر پڑے تو سورج گندا نہیں ہوتا، اسی طرح درود پاک کا نور جب ایک ناپاک انسان کی زبان سے نکلتا ہے تو وہ درود میلا نہیں ہوتا بلکہ وہ اس انسان کو اندر سے دھونا شروع کر دیتا ہے۔ اس لیے اپنے وظائف کو کبھی مت چھوڑیں، چاہے حالت کیسی ہی کیوں نہ ہو۔ میرے بھائیو، اب میں آپ کو شیطان کی اس خفیہ چال کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جس کا شکار ہم میں سے ہر دوسرا بندہ ہوتا ہے۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ جیسے ہی آپ درود پاک کی تسبیح اٹھاتے ہیں یا ناپاکی میں ذکر کا ارادہ کرتے ہیں تو اچانک آپ کے ذہن میں یہ خیال کیوں آتا ہے کہ تم تو بہت گناہگار ہو، تم تو ابھی ناپاک ہو، تمہارا درود تو قبول ہی نہیں ہوگا۔ دوستو یاد رکھیں، یہ آپ کا ضمیر نہیں بول رہا، یہ شیطان آپ کے کان میں سرگوشی کر رہا ہوتا ہے۔ شیطان کا سب سے بڑا ڈر یہ ہے کہ کہیں یہ بندہ ناپاکی کی حالت میں بھی اپنے رب سے نہ جڑ جائے۔ وہ جانتا ہے کہ درود پاک ایک ایسی ڈھال ہے جسے وہ کبھی توڑ نہیں سکتا، اس لیے وہ آپ کو اس ڈھال سے ہی دور کر دیتا ہے۔ دوستو ذرا سوچیں، اگر آپ کے ہاتھ کیچڑ میں بھرے ہوں تو کیا آپ یہ کہیں گے کہ میں تو ابھی بہت گندا ہوں، میں صابن کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا کیونکہ صابن بہت پاک چیز ہے؟ نہیں نا، بلکہ آپ فوراً صابن کی طرف بھاگیں گے تاکہ وہ گندگی صاف ہو سکے۔ بالکل اسی طرح ناپاکی وہ کیچڑ ہے اور درود پاک وہ صابن ہے۔ شیطان آپ کو صابن سے دور رکھنا چاہتا ہے تاکہ آپ گندے ہی رہیں۔ اس جھوٹے ادب کے چکر میں کبھی نہ آئیں کیونکہ اللہ کا ذکر ہر گندگی کو ختم کرنے والا ہے۔ دوستو اب ایک اور اہم بات جو آپ کو باقی اس ویڈیو سے جوڑے رکھے گی وہ ہے ناپاکی میں درود پاک پڑھنے کی خفیہ برکت۔ علماء فرماتے ہیں کہ جب ایک بندہ پاکیزگی میں درود پاک پڑھتا ہے تو اسے ثواب ملتا ہے، لیکن جب وہ ناپاکی، بیماری یا کسی مجبوری کی حالت میں اپنے ٹوٹے ہوئے دل اور آنکھوں میں آنسو لے کر درود پڑھتا ہے تو اللہ کی رحمت اس پر عام حالات سے زیادہ جوش مارتی ہے، کیونکہ اس وقت آپ صرف درود نہیں پڑھ رہے ہوتے بلکہ آپ اپنی انا اور شیطان کی چال کو شکست دے رہے ہوتے ہیں۔ آپ اللہ کو یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ اے اللہ، میرا جسم بھلے ہی اس وقت غسل کا محتاج ہے لیکن میرا دل تیرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد سے ایک سیکنڈوں کے لیے بھی غافل نہیں رہ سکتا۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ جو شخص ناپاکی میں بھی اپنا وظیفہ جاری رکھتا ہے، اللہ اسے استقامت کی دولت عطا کر دیتا ہے۔ ایسے بندے کا رابطہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے ذکر الہی سے دور نہیں کر سکتی۔ یہ وہ برکت ہے جو آپ کو عام حالات میں شاید نہ ملے۔ اس لیے اگر آپ کا وظیفہ 100 بار ہے یا 1000 بار، اسے ادھورا مت چھوڑیں۔ آپ کی وہ تسبیح جو آپ نے ناپاکی میں تڑپ کر پڑھی ہوگی، ہو سکتا ہے وہی آپ کی بخشش کا سب سے بڑا ذریعہ بن جائے۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، اب جو بات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اسے اپنے دل کے کان کھول کر اور دل کی تختی پر لکھ کر سن لیں۔ اب تک ہم نے یہ تو جان لیا کہ اللہ کتنا رحیم ہے اور وہ ناپاکی میں بھی ہمارا درود قبول فرماتا ہے، لیکن کیا آپ کو پتہ ہے کہ کچھ ایسی جگہ اور ایسی حالتیں بھی ہیں جہاں درود پاک پڑھنا آپ کو ثواب کی بجائے سخت گناہ کا مستحق بنا دیتا ہے؟ جی ہاں دوستو، یہ وہ مقام ہے جہاں لوگ تجسس میں مارے جاتے ہیں کہ بھلا درود پڑھنے سے بھی کبھی گناہ ہو سکتا ہے؟ تو جواب ہے جی ہاں، اگر آپ ادب کے دائرے کو پار کر دیں۔ پہلے اس سوال پر آتے ہیں جس نے آج کل کے دور میں ہر مسلمان کو الجھایا ہوا ہے۔ وہ سوال یہ ہے کہ موبائل پر درود پاک دیکھ کر پڑھنا یا اس کی تلاوت سننا کیسا ہے؟ آج ہمارا موبائل ہی ہمارا مدرسہ ہے اور ہمارا موبائل ہی ہماری لائبریری۔ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی اگر ہمیں غسل کی ضرورت ہے اور ہم نے موبائل باتھ میں پکڑا ہوا ہے تو کیا اسکرین پر درود پاک کو دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں دوستو، موبائل کی اسکرین پر جو الفاظ لکھے ہوتے ہیں
دیکھیں دوستو، موبائل کی اسکرین پر جو الفاظ لکھے ہوتے ہیں وہ روشنی یعنی پکسلز کی شکل میں ہوتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر آپ ناپاک ہیں تو آپ موبائل کی اسکرین کو دیکھ کر درود پاک پڑھ سکتے ہیں، لیکن ایک بات کا خاص خیال رکھیں کہ آپ کی انگلی ان مبارک الفاظ کو براہ راست نہ چھوئے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام امی یا اللہ کا نام لکھا ہو، یعنی اسکرین کو سائیڈ سے پکڑیں یا اسکرول کرتے وقت احتیاط کریں۔ رہی بات سننے کی، تو ناپاکی کی حالت میں درود پاک سننا آپ کی روح کے لیے دوا کا کام کرتا ہے۔ اگر آپ کا دل پریشان ہے، جسم بوجھل ہے، تو درود پاک کی خوبصورت آواز لگا کر اسے سنیں۔ اس سے نہ صرف آپ کا دل پاک ہوگا بلکہ آپ کو اس ناپاکی کی حالت سے نکلنے کی ہمت اور طاقت بھی ملے گی۔ اب آتے ہیں دوستو اس ویڈیو کی سب سے بڑے اور اہم سوال کی طرف، جس کا جواب آپ کی آنکھیں کھول دے گا۔ وہ کون سی خاص حالت ہے جس میں درود پاک پڑھنا سختی سے منع ہے؟ دوستو یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں آپ کو اپنی محبت پر ادب کو فوقیت دینی ہوگی۔ پہلی حالت، جب آپ غسل خانے یعنی ٹوائلٹ میں ہوں اور فضائے حاجت کی حالت میں ہوں۔ اس وقت زبان سے درود پاک کا ایک لفظ نکلنا بھی سخت بے ادبی اور منع ہے۔ یاد رکھیں، اللہ کا ذکر پاک ہے اور اسے ناپاک جگہوں پر زبان سے ادا کرنا اللہ کے غضب کو دعوت دینا ہے۔ وہاں آپ کا چپ رہنا ہی آپ کی سب سے بڑی عبادت ہے۔ دوسری حالت، جب آپ اللہ کا کلام یعنی قرآن پاک سن رہے ہوں یا کوئی دینی درس سن رہے ہوں، اس وقت درود پاک پڑھنا نہیں ہے بلکہ خاموشی سے سننا فرض ہے۔ اگر آپ اس وقت اپنی تسبیح میں لگے رہیں تو آپ اللہ کے کلام کی توہین کر رہے ہوں گے۔ تیسری حالت وہ ہے جو بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ اگر آپ کوئی ایسا کام کر رہے ہوں جو شرعی طور پر ناپسندیدہ یا گناہ کا کام ہو، تو اس دوران یا اس جگہ پر درود پاک پڑھنا نعوذ باللہ مذاق کے زمرے میں آتا ہے۔ اللہ کے ذکر کو گناہ کے کاموں کے ساتھ مت جوڑیں۔ میرے بھائیو، محبت اپنی جگہ لیکن ادب پہلا کرینہ ہے۔ محبت کے کرینوں میں اگر آپ نے ان جگہوں پر درود پڑھا جہاں منع کیا گیا ہے تو آپ فائدے کی بجائے اپنا نقصان کر بیٹھیں گے۔ شیطان آپ کو اکسائے گا، پڑھ لو کچھ نہیں ہوتا، لیکن آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جہاں میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاموش رہنے کا حکم دیا ہے، وہاں خاموش رہنا ہی اصل درود پاک ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اب ہم اس ویڈیو کے اس آخری مرحلے میں ہیں جہاں آپ کے دل کے تمام بوجھ اتر جائیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ناپاکی میں درود پاک پڑھنے سے انسان کی روحانی طاقت کم ہو جاتی ہے یا یہ صرف شیطان کا وسوسہ ہے؟ بہت سے لوگ یہ سوچ کر پریشان رہتے ہیں کہ بھائی، جب میں پاک صاف ہو کر خوشبو لگا کر درود پاک پڑھتا ہوں تو مجھے ایک الگ نور محسوس ہوتا ہے، لیکن جب میں ناپاکی میں ہوتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ جیسے میری روح اندھیرے میں ہے، شاید میری روحانیت کم ہو رہی ہے۔ تو میرے عزیزو ساتھیو، یاد رکھیں، آپ کی روحانی طاقت درود پاک پڑھنے سے کم نہیں ہوتی، بلکہ ناپاکی کی حالت میں جب آپ ٹوٹے ہوئے دل اور شرمندگی کے ساتھ درود پڑھتے ہیں تو آپ کی روحانیت کو ایک نئی جلا ملتی ہے۔ اللہ پاک کو اپنے بندے کی وہ پکار بہت پسند ہے جو وہ اپنی کمزوری کا اعتراف کرتے ہوئے کرتا ہے۔ یہ شیطان کا سب سے بڑا وسوسہ ہے کہ وہ آپ کو یہ احساس دلائے کہ تم اب اس قابل نہیں رہے کہ تمہاری آواز آسمانوں تک جائے۔ شیطان آپ کو مایوس کرنا چاہتا ہے کیونکہ مایوسی کفر ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ درود پاک وہ نورانی سیلاب ہے جو اپنے راستے میں آنے والے ہر ناپاکی اور ہر گندگی کو بحال کر لے جاتا ہے۔ اگر آپ ناپاکی میں درود کو چھوڑ دیں گے تو آپ اس روشنی سے دور ہو جائیں گے جو آپ کو پاکیزگی کی طرف کھینچ رہی ہے۔ آپ کی روحانی طاقت آپ کے درود میں چھپی ہے، آپ کے جسم کی حالت میں نہیں۔ دوستو، آج کی اس طویل گفتگو کا نچوڑ اور وہ 12 باتیں جو آپ نے ہمیشہ یاد رکھنی ہیں وہ یہ ہیں۔ پہلی بات، ناپاکی صرف جسم کے اوپر آتی ہے، آپ کے ایمان اور آپ کے
دل کی نیت کبھی ناپاک نہیں ہوتی۔ دوسری بات، درود پاک تلاوت نہیں بلکہ دعا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے دعا کے لیے غسل کی شرط نہیں رکھی۔ تیسری بات، قرآن کو چھوڑنا اور تلاوت کرنا منع ہے، لیکن درود کا دروازہ ہر حال میں کھلا ہے۔ چوتھی بات، فرشتے آپ کا درود ہر حال میں بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پہنچاتے ہیں، وہ آپ کی ظاہری حالت کے محتاج نہیں ہیں۔ پانچویں بات، شیطان ادب کا بہانہ بنا کر آپ کا ذکر چھڑوانا چاہتا ہے، اس کے دھوکے میں کبھی نہ آئیں۔ چھٹی بات، آپ کا وظیفہ ناپاکی میں نہیں ٹوٹتا، اسے جاری رکھیں تاکہ برکت کا سلسلہ قائم رہے۔ ساتویں بات، موبائل پر درود دیکھ کر پڑھنا جائز ہے، بس براہ راست اسکرین پر لکھے الفاظ کو نہ چھوئیں۔ آٹھویں بات، غسل خانے یعنی ٹوائلٹ میں زبان سے ذکر کرنا سخت منع ہے، وہاں صرف دل میں یاد رکھیں۔ نویں بات، درود پاک روح کا صابن ہے، گندگی میں صابن کی ضرورت اور بھی زیادہ ہوتی ہے۔ 10ویں بات، اللہ آپ کی گنتی سے زیادہ آپ کے دل کی تڑپ اور آپ کی محبت کو دیکھتا ہے۔ 11ویں بات، ناپاکی میں درود پاک پڑھنا بے ادبی نہیں بلکہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفاداری کا ثبوت ہے کہ ہم کسی حال میں آپ کو نہیں بھولے۔ 12ویں بات، آپ کی روحانیت درود سے زندہ ہے، اسے کسی بھی وسوسے کی زد کر کے مردہ نہ ہونے دیں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، نہ جانے اگلا سانس کس حال میں آئے۔ اپنی زبان کو اس پاک ذکر سے کبھی جدا نہ ہونے دیں۔ اگر آج کی اس ویڈیو سے آپ کی ذہن سے کوئی ایک بوجھ بھی اترا ہے تو میں سمجھوں گا کہ میری محنت ٹکانے لگ گئی۔ اللہ پاک ہمیں اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی اور پکی محبت نصیب فرمائے، اور ہمیں ہر حال میں ہر سانس کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، اللہم آمین۔ دوستو، اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ بات کسی اور کا ڈر بھی ختم کر سکتی ہے تو اسے صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر ضرور کیجیے گا، اور کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا۔ ہمیں آپ کی قیمتی رائے کا ہر وقت انتظار رہتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش اور آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور نئی انٹرسٹینڈنگ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور اپنے اس چینل کا بھی، اپنے بھائی کو بھی اپنی خصوصی دعاؤں اور اپنے دل کے کسی کونے میں ضرور یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔